बुर्ज असद वाले 2023 के लिए तैयारी पकड़ लें, क्योंकि ये खुशहाली का साल है। अमूमी तौर पर 19-20 तो होती रहती है, और मार्च के बाद से ख़ास तौर पर आपकी प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी और सेहत और तवानाई पर मुस्बत असरात जो है ना ये स्टार डालेंगे, और साल अपना रंग दिखाना शुरू कर देगा। मामलात मोहब्बत में बेहतरी आएगी, तफरीही सरगर्मियों में हिस्सा लेने के मौके मिल सकेंगे, जबकि करियर में बेहतरी और फ़वाइद भी सामने आ सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा साल 2023 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज असद वालों के लिए, लियो वालों के लिए। चूँकि स्टेप बाई स्टेप चल रहा है सारा सिलसिला, तो आज आपकी बारी आ गई। तो अमूमी तौर पर अगर बात की जाए तो ये साल तो खासा खुशहाल और खुशियों से भरपूर नज़र आता है। उसमें दरमियान में कुछ कुछ पैच आते हैं जो 19-20 हो जाती है, दिन चूँकि हमेशा नहीं रहता, थोड़ी सी शाम के आसार भी आ जाते हैं। और असल बात यह है कि इस साल में बड़े जो तवील मुद्दती सियारे हैं वो इस साल अपना घर तब्दील कर रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी में नए और तवील मुद्दती जो रुझानात हैं उनको पैदा करने का सबब बनेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे प्लूटो है बुर्ज जद्दी से निकलकर बुर्ज दलो में जा रहा है, ये अमल तकरीबन 2 साल पर मुहित है। ये नहीं है कि एकदम से ये रातों रात ये हाउस चेंज कर जाएगा, ये तकरीबन 2 साल लेगा। लेकिन उसके असरात आपको इस साल में जो है ना वो महसूस होना शुरू हो जाएंगे या नज़र आना शुरू हो जाएंगे। 2025 में चूँकि ये अमल मुकम्मल होगा, इस वक्त ये आपके जायचे के छठे और सातवें घर के दरमियान चक्कर लगा रहा है, जिससे आपकी रोमानवी ज़िंदगी और सेहत के हवाले से आपकी ज़रूरियात पर असर पड़ रहा है। जो आप फील कर रहे हैं, जो हालात के मुताबिक है, उसी तरह का सिलसिला चल रहा है। ज़ोहल जो है 8 मार्च को बुर्ज दलो से निकल कर बुर्ज हौत में दाखिल हो जाएगा, जिससे सेहत और तवानाई की मजमूई सूरत हाल पर मुस्बत असर पड़ेगा। ज़्यादा अहम बात यह है कि मामलात मोहब्बत में भी बेहतरी आएगी। ज़ोहल अगले 2.5 साल तक आपके 8वीं यानी तजदीद और हयात नौ के घर में रहेगा। आपकी ज़ात से मुतल्लिक़ जो भी मामलात हैं सारे उनमें रहेगा, और ये ज़्यादातर ज़ाती नोयत के मामलात जो हैं इसे पेश नज़र रखिएगा। ख़ास तौर पर ताल्लुकात में एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनिएगा, और अगर ज़ाती ताल्लुकात आपके आ जाएं, जिनको लोग जिनसी ताल्लुकात भी कहते हैं, और उनमें भी आपको खासा जो है ना मुहतात रहना है। एक लिमिट से ज़्यादा जो है ना यानी लिमिट क्रॉस नहीं करनी, अपनी हदूद में रहना है, वरना काम गड़बड़ भी हो सकता है। और यहाँ ये है कि म्यार को आपको 2-4 हज़ार 10 हज़ार दोस्त नहीं चाहिए। अगर 1-2-3-4 दोस्त आपको सच्चे दोस्त मिल जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है। यानी मिकदार की बजाय आपको म्यार पर जो है ना वो तवज्जो देना है, कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अक्लमंद के लिए वैसे तो इशारा काफ़ी होता है, आप तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अक्लमंद और ज़हीन हैं। और ज़ोहल जो है चूँकि आपकी सेहत का जो है ना सियारा भी है, इसलिए इन मामलात में एहतियात से काम लेना आपके लिए बहुत खासा फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके साथ साथ आपको चूँकि मुश्तरी 17 मई तक आपके 9वें घर में रहेगा, इससे आपकी जो है ना तफरीही सरगर्मियाँ जो हैं वो बढ़ेंगी, उनमें शिरकत होगी आपकी, या कुछ ऐसे इवेंट आप अरेंज कर सकेंगे जिसमें हाव हो और हल्ला गुल्ला का मौके जो ज़्यादा हैं। जो कॉलेज लेवल के या यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये खासा पॉजिटिव जो है ना वो मौका होगा। इसमें कामयाबियाँ भी मिलेंगी, यानी तालीमी कामयाबियाँ भी मिल सकेंगी। मजहबी और नज़रियाती उमूर में आप पर कई नए इंकशाफात होंगे, जिनके तहत आपका तर्ज ज़िंदगी भी बदल सकता है। हो सकता है आप दुनियादारी से हट के बिल्कुल पक्के पक्के जो है वो अल्लाह लोग बन जाए, और अगर आप बहुत ज़्यादा रूहानियत की तरफ माइल थे और आपने हक सच का रास्ता इख्तियार किया हुआ था, अल्लाह की तरफ थे, तो अब आप दुनिया को भी थोड़ी थोड़ी तवज्जो देना शुरू कर देंगे। ये इसका मतलब जो है ना, मेरी बात का आसान अल्फाज में यही मतलब है। 17 मई को मुश्तरी जो है वो आपके चूँकि हाफ ज़ायचों को क्रॉस करके और उरूज से आपके 10वें घर में यानी करियर के घर में दाखिल होगा। इससे पेशा वराना कामयाबियों का जो है ना वाज़ेह तौर पे इशारा मिलता है, जिससे आसानियाँ भी पैदा होंगी, फ़वाइद भी होंगे, और माल और दौलत का हसूल भी मुमकिन हो जाएगा। मामलात मोहब्बत भी खासे खुशगवार रहेंगे। ज़ोहरा उसकी वजह बता रहा हूँ। ज़ोहरा चूँकि इस साल में 4 माह से ज़्यादा अरसा आपके अपने बुर्ज में गुजारेगा। ज़ोहरा का ये क़याम गैर मामूली तौर पर तवील है। आम तौर पर ये जो होता है इतना लंबा इसका टाइम नहीं होता, 1 आध माह होता है बस, इससे ज़्यादा नहीं चलता ये।
आपके बुर्ज में इसकी मौजूदगी की वजह से आपकी ज़ाहरी शख्सियत जो है उस पर निखार आएगा, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे और फिर आपको एक्सप्लोर करना आसान हो जाएगा। और ये सिर्फ ज़ात की हद तक नहीं होता, अल्फाज में भी होता है, और ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी खासी जो है ना वो ग्रूमिंग की स्टेज में चली जाएगी। आप ज़्यादा मुतवाज़ी और दिल नवाज भी हो जाएंगे, मेहमान नवाजी भी आप करेंगे, दूसरों का दिल भी मोह लेने के टैक्टिस आपको आना शुरू हो जाएंगे। और चूँकि करियर के जो खासे खुशकुन मौक़े आपको मुयस्सर होंगे, इससे आप कामयाबियाँ दोनों हाथों से समेटने के लिए तैयार रहिएगा। सिर्फ एक चीज़ होती है कि सूरज ग्रहण वो हमेशा आपको शदीद तौर पर मुतासर करते हैं। हमेशा की तरह इस साल भी 2 सूरज ग्रहण लगेंगे। इनके असरात के तहत आपकी अपनी शख्सियत और शख्सी तासुर जो है उसको एक नया रूप देने की तरफ आप माइल नजर आएंगे। ग्रहण के अय्याम में यानी ग्रहण की तारीख से पहले और बाद के चंद दिनों के लिए अपनी मसरूफियात को कम कर देना बेहतर रहेगा। बस ज़रूरियात जो आपकी चल रही हैं या रूटीन चल रही है उसमें आप ज़रा तवज्जो दीजिएगा और नया कोई भी सिलसिला शुरू करने की से गुरेज कीजिएगा। ये ग्रहण 20 अप्रैल और 14 अक्टूबर को लगेंगे। ये तो थे जनरल एक अहवाल लियो वालों का 2023 के लिए। अब जब ये सारी बातें आ जाए तो सबसे पहले इंसान को तवज्जो देना होती है अपनी ज़ात पे, और अपनी ज़ात को मुकम्मल नहीं कर सकते हम अब तब तक जब तक आपकी सेहत बेहतर ना हो। और सेहत जो है ये जिस्मानी भी होती है, रूहानी भी होती है, डायरेक्ट आपको नज़र भी आती है, और कुछ इनरली भी कुछ प्रॉब्लम चलते हैं। तो उनके लिए अगर डिस्कस किया जाए कि लियो वालों के लिए ऑन द होल जो 2023 जो है ना ये क्या कुछ करेगा, तो उसमें अगर मैं वन लाइनर बोलूँ तो सेहत और तवानाई की सूरत हाल इस साल जो है ना वो बेहतर रहेगी। ये नहीं है कि आपकी सेहत ही बेहतर होगी और आप बिल्कुल दिल मुर्दा होंगे, नकाहत होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। सेहत भी होगी और एनर्जी भी होगी, दोनों चीज़ें जब आएंगी तो बहुत बेहतर हो जाएगा आपके लिए। आपका सेहत का सियारा जोरा जो है वो 8 मार्च को मुखालफाना जो असरात हैं या नजरात हैं उससे निकलना ज़रा शुरू कर देगा। उन असरात से बाहर निकलने के लिए जो है वो सारे चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। 24 मार्च से 12 जून के दौरान प्लूटो की तरफ से हल्की फुल्की मुखालफत हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर असद अफराद पर इसका कोई असर नज़र नहीं आएगा। बुर्ज असद के जो इब्तदाई दिन हैं यानी 22 से 24 जुलाई की तारीखों में पैदा होने वाले ही इसे किसी हद तक महसूस करेंगे। अब देख लें 2-3-4 दिन की बात है। इन दिनों में जो पैदा हुए हैं 22, 23, 24 जुलाई की जो डेट्स में, तो उनके लिए हो सकता है कि ये ज़्यादा थोड़ा सा फील करें, लेकिन उन्हें भी घबराने की और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। बड़ी खबर यह है कि आपका सेहत का सियारा जो है ज़ोहल वो घर तब्दील कर रहा है। इसकी बदौलत सेहत के हवाले से आपके रवैयों और ज़रूरतों में तब्दीली आ जाएगी। सेहत के मामूलात को असर न हो आपको तरतीब देना होगा। अपना यानी जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ सर्कल है, उसको आप ज़रा दोबारा से देख लीजिएगा, उसका एनालिसिस कर लीजिएगा और अपने आप को एडजस्ट कर लीजिएगा। इसकी बदौलत सेहत के हवाले से आपके रवैयों और ज़रूरतों में तब्दीली आएगी। आपकी सेहत अगर अच्छी रहेगी लेकिन आपको इसे मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिशें भी जारी रखना होंगी। और इसमें ख़ास तौर पे आपके कुछ जिस्मानी हिस्से हैं जो ज़्यादा आपकी तवज्जो के तालिब रहेंगे इस साल में, और थोड़ा सा ये गैर महफूज भी हैं क्योंकि बीमारियों के असरात इन पे आसानी से नमूदार हो सकते हैं। इनकी बेहतर निगहदाश्त करके यानी केयर करके आप अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं, या उन बीमारियों को पैदा होने से पहले ही उनका कलाटामा कर सकते हैं। यानी वो कहते हैं ना, एहतियात जो है वो बहुत सारे इलाज जो करने से है उससे बेहतर होता है, तो आप एहतियात कीजिएगा। और आपके लिए सबसे अहम चीज़ जो आएगी इस साल में, सबसे पहले नंबर 1 आएगा आपका दिल। तो ये दिल जो होता है हमेशा आपकी सेहत में हमेशा अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि आपका बुर्ज इसका हुक्मरान है। इसलिए जैसा कि पहले भी मैं बहुत सारा जिक्र कर चुका हूँ कि दिल के हवाले से अगर आपको बीमारियों से बचना है तो उसको फ़िक्र तशवीश से, फ़िक्रमंदी से, परेशानियों से और किसी भी तरह के इस तरह के जो वसवसे हैं और वहम है उनसे अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि दिल के जितने भी अमराज हैं या बीमारियां हैं वो इन्हीं चीज़ों से ही और पैदा होती हैं। तो इनसे बचने के लिए सबसे बेहतर तरीका तो ये होता है कि आप खालिक कायनात पे अपना यकीन कामिल रखें, अल्लाह की ज़ात पे और उसके रहमानियत पे और करीमियत पे यकीन रखें,
چونکہ وہ رحمان بھی ہے، کریم بھی ہے، تو اگر اس پہ ایمان رکھیں گے، یقین رکھیں گے، تو یقیناً آپ بہت ساری تکلیفوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ ایمان رکھنے والے جو ہوتے ہیں کبھی غم اور پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ یہ بزرگوں کا ہے نا، میں اپنی طرف سے کوئی فلسفہ نہیں جھاڑ رہا ہوں، بلکہ صرف آپ کو بڑوں کی، بزرگوں کی باتیں جو ہیں یا اسٹار کے مطابق جو کچھ آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ آپ کو کیئر کرنا ہے، وہ ہے آپ کی ریڑھ کی ہڈی، بیک بون، آپ کے نیز یعنی گھٹنے، دانت اور باقی جو ہڈیاں، یعنی ہڈیوں سے جو بنا ہوا آپ کا جسم ہے، زیادہ تر جو چیزیں نمایاں ہیں خاص طور پہ ہڈیوں کی وجہ سے، تو ان کو آپ کو زیادہ کیئر کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کا صحت کا جو سٹار ہے زحل، وہ ان پہ حکمرانی کرتا ہے۔ کمر اور گھٹنوں کا باقاعدگی سے آپ کو مساج کرنا چاہیے، یعنی مالش کرنا چاہیے عرف عام میں، اور اگر موقع ملے تو پورے جسم کی بھی آپ مالش کروا سکتے ہیں۔ دانتوں کی صفائی ستھرائی کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے، یا پھر آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس جو ہے نا وہ وقفے وقفے سے جانا پڑے گا، تو اس لیے آپ دیکھ لیجئے گا جو آپ کے لیے آسان ہے وہ کام کر گزریے گا۔ بڑی آنت ہے، مثانہ ہے، اور باقی جنسی اعضاء ہیں جو آپ کے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ 20 سالوں سے، پچھلے 20 سالوں سے جو پلوٹو تھا وہ آپ کے چھٹے یعنی صحت کے گھر میں مقیم ہے، ابھی بھی ہے، اور تبھی سے ان اعضاء کی اہمیت میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ اس سال اور اگلے سال بھی ان کی یہ حیثیت برقرار رہے گی، 2025 میں جا کے یہ اسٹیٹس چینج ہو جائے گا، اور اس میں ایک دو چیزوں کا کہ اپنے میدے کا خاص طور پر خیال رکھیے گا، اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ قبض ہوتی ہے، کانسٹیپیشن ہوتی ہے، اگر وہ ٹھیک رہے گی تو آپ کی بڑی آنت جو ہے نا پراپر اپنا کام کرے گی۔ مثانہ کا یہ ہے کہ پانی وانی کا استعمال زیادہ کر لیجیے گا، اور باقی جنسی سرگرمیاں جو بھی ہیں آپ کی ان میں محتاط رہیے گا، اعتدال پسندی سے کام لیجیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بیماری آپ کو تنگ نہیں کر پائے گی۔ ٹخنے اور پنڈلیاں یہ بڑی اہم ہوتی ہیں کسی بھی انسان کے لیے، لیکن کچھ اسٹار ایسے ہیں جیسے آپ اسٹار ہے، اس میں یہ زیادہ اس وقت اہمیت اختیار کر گئی ہیں۔ گزشتہ 2.5 سالوں سے آپ کی صحت کا جو اسٹار ہے وہ برج دلوں میں مقیم تھا۔ ان اعضاء کی اہمیت بھی خاصی بڑھی ہوئی تھی، اس سال بھی 8 مارچ تک ان کی اہمیت برقرار رہے گی، لہذا ٹخنوں اور پنڈلیوں کا باقاعدگی سے مساج یا ہلکی جاگنگ واک یا آپ تھوڑا چہل قدمی اس کی عادت بنا لیجیے گا تو آپ کے لیے خاصا یہ فائدہ مند ثابت رہے گا۔ اور ٹخنوں کے لیے اگر آپ کو کچھ تھوڑا بہت بھی 19-20 ہو رہی ہے تو ڈاکٹر سے فوری رابطہ کیجیے گا۔ اس کے لیے اگر سپورٹنگ کوئی آپ بینڈیج وغیرہ یا کوئی اور چیز استعمال کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا، یا میڈیسن کا استعمال جو ہے وہ ریگولر کیجیے گا تاکہ آپ ان چیزوں سے بچ سکیں۔ آخر میں آگے جی آپ کے پاؤں، 8 مارچ کو جب آپ کا صحت کا سٹار جو ہے یعنی زحل جو ہے برج حوت میں داخل ہوگا تو ان کی اہمیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ اہمیت اگلے 2.5 سال تک برقرار رہے گی، یعنی پاؤں پہ چوٹ لگ سکتی ہے، کچھ اور پرابلم آ سکتے ہیں پاؤں سے ریلیٹڈ جو ہے، تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا لبریکیٹ کرتے رہیں گے، مساج کرتے رہیں گے، ان کو تھوڑا سا کیئر کرتے رہیں گے، موسم کے مطابق پانی کا استعمال پاؤں کے لیے بہتر رکھیں گے، تو اس سے آپ کو خاصا سکون مل سکے گا۔ اب جنرل صحت کے بارے میں، برج حوت میں زحل کی جو آمد ہے نا یا اس کا داخلہ ہے وہ روحانی علاج معالجے کی اہمیت کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کو بھی اجاگر کرتا ہے، اس کی طرف بھی آپ کو توجہ دلائے گا، آپ کو اس سے یقیناً فائدہ بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ بہت سے ایسے افراد جو صحت اور علاج کے روحانی پہلو کو زیادہ گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یقیناً وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس حوالے سے اپنے علم میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنے کی آپ کوشش کر سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں، آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں، مشاورت کر سکتے ہیں اپنے کنسلٹنٹ سے، ڈاکٹر سے، تو یہ چیزیں آپ کے لیے بہتر رہیں گی۔ طبیعت میں اگر گراوٹ ہو، میں تھوڑا سا گرانی محسوس ہوتی ہے، بوجھل پن محسوس ہوتا ہے، تو آپ کو اگر کسی روحانی معالج کی خدمات حاصل ہیں یا آپ کی اپروچ ہے، ایسے کچھ اللہ کے بندے، نیک بندے آپ کے سرکل میں ہیں تو ان سے ضرور فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ زحل آپ کے 8ویں گھر میں داخل ہونے ہی والا ہے، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جسمانی نظام کی تطہیر، یعنی جیسے پسینہ نکلتا ہے، جیسے آپ کے جسم سے کوئی نیگیٹو اشیاء کا اخراج ہوتا ہے، اسی طرح سے فاسد مادے جو ہوتے ہیں، منفی جو اثرات والے ایلیمنٹ ہوتے ہیں، ان کا اخراج بھی آپ کے جسم سے ضروری ہوتا ہے، اور یہ جسمانی بھی ہوتا ہے، روحانی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اچھی صحت کے لیے نہ صرف آپ کو اچھی خوراک کھانا ضروری ہے بلکہ جسم کو فاضل اور فضول یا منفی قسم کے مادے جو ان سے پاک رکھنا بھی ضروری ہے۔ جیسے ایٹماسفیئر میں اگر جراثیم کا زیادہ آپ کو محسوس ہو
تو آپ وہاں سے اوائڈ کریں گے، ڈسٹی ایلیمنٹ ہوگا تو آپ ماسک وغیرہ یوز کریں گے. تو اسی طرح سے آپ اپنے جسم کو بھی بچانے کے لیے ایسے ماحول سے بھی آپ کو بچنا ہے اور ایسی چیزوں سے بھی، ان کے استعمال سے بھی دور رہنا ہے. ذوحل 8ویں گھر میں ہو تو عموماً ڈاکٹر کی طرف سے سرجری، کوئی ایسا معاملہ آ جائے گا تو ڈاکٹر کہے گا ہاں جی اس کو آپریٹ کروا لیں، سرجری کروا لیں. لیکن اور آپ سرجری کے معاملے میں بھی خاصے بے باک ہے، اوکے ٹھیک ہے اوکے، لیکن ہمارا مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو مینج خود سے کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اس سے آپ کو زیادہ فوائد مل سکیں گے. جو آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے، اپنا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا اور اپنی ایکٹیویٹیز اور میڈیسن اور باقی احتیاطی تدابیر جو آپ کر رہے ہیں، تو یقیناً اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جو کہ سرجری اگر ہو جائے تو اس کا فائدہ خاصی دیر لگ جاتی ہے اس کو اوور کم کرنے میں. 8 مارچ کو آپ کا صحت کا سیارہ جو ہے چونکہ ایک آبی برج میں داخل ہونے والا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پانی آپ کی صحت کو برقرار رکھنے اور بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اگر آپ کسی جھیل، سمندر یا دریا کے نزدیک وقت زیادہ گزار سکے تو بہت بہتر ہوگا. آبی کھیل جیسا کہ تیراکی، کشتی رانی وغیرہ آپ کے لیے بھی مفید ثابت ہو سکتے ہیں. طبیعت میں گراوٹ محسوس ہو، کبھی بھی آپ کا جسم بوجھل آ جائے، مایوسی آ جائے، ڈپریشن آ جائے، تو آپ 1 آدھ گھنٹہ پانی میں گزار لیجئے گا، پانی کے ساتھ وقت گزاریے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور افاقہ ہوگا. بات کریں گے اب لیو والوں کے ساتھ کہ ان کی زندگی کا سب سے اہم حصہ جو ہے وہ ان کے کریئر پہ بیس کرتا ہے. تو چلیں کریئر کو ڈسکس کرتے ہیں. اور اس سال میں جیسے میں پہلے ذکر کر چکا، محبت اور کریئر کے حوالے سے یہ خاصا بھرپور رہے گا. یعنی آپ متحرک رہیں گے، ایکٹیو رہیں گے اور اپنے آپ کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے رہیں گے. لیکن مالی امور کے حوالے سے خاص ہلچل نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا دولت کا گھر اس سال عمومی طور پر خالی رہے گا. ظاہر ہے کہ یہ خالی رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی اس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. مختصر مدتی سیارے یہاں سے گزرتے رہیں گے، آئیں گے جائیں گے، لیکن وقتی اثرات کے حامل ہوں گے. یہ اچھا اشارہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی گھر آپ کا خالی ہے تو اس کے فوائد تو آپ کو ملتے ہی رہیں گے، لیکن اس میں بڑا کوئی اپ سیٹ یا بہت بڑی تبدیلی جو ہے اس کے امکانات کم ہوتے ہیں. تو اس میں ایک اور بھی چیز آتی ہے کہ آپ ایسے ماحول میں آپ اپنے مالی حالات سے مطمئن بھی رہیں گے اور کوئی بڑی تبدیلی کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے غائب کا ایسی سوچیں بھی آئیں، کچھ آپ کے سامنے کچھ ایسے امکانات آ جائیں، لیکن میرا خیال میں اس کو فائنل نہیں کر پائیں گے آپ. تو لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ آپ مالی جو ضروریات ہیں یا مالی امور ہیں ان کو یکسر جو نظر انداز کر دیں اور سکون سے بیٹھ جائیں. تو یقیناً اس سے پھر آپ کے لیے خام خواہ کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اپنی روٹین کو جاری رکھیے گا. عطارد آپ کا مالی امور کا سیارہ ہے، یہ ایک تیز رفتار ہے. عطارد ڈیفینیٹ اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، چاند کے علاوہ کوئی اور اسٹار اس سے زیادہ تیز نہیں چلتا. اس سال کے دوران میں یہ آپ کے ذائقہ کے تمام برجوں اور گھروں سے گزر جاتا ہے اور 2023 میں بھی ایسے ہی کچھ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے مالی امور میں بہت سے مختصر مدتی رجحانات پیدا ہوتے رہیں گے جن کا انحصار عطارد کی اس وقت کی پوزیشن اور اسے ملنے والی نظرات پر ہوگا، اس کی ڈائریکشن پہ ہوگا کہ وہ کس اینگل پہ ہے، باقی سٹار کس اینگل میں، یعنی یہ ذائقہ ہی بتا سکے گا اس وقت. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ عطارد کی رفتار تیز ہے مگر اس کی چال بے ڈھنگی ہوتی ہے. یہ کبھی بھی سیدھا نہیں چلتا، کبھی یہ بہت تیز چلتا ہے، آپ کے مالی امور میں تیزی سے پیش رفت ہوتی رہتی ہے، کبھی اس کی رفتار سست پڑ جاتی ہے، خاصا سلو ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں آمدنی میں اور مالی امور میں سستی آ جاتی ہے، تھوڑا سا سلو ہو جاتے ہیں. تو بعض اوقات یہ ایک جگہ رک بھی جاتا ہے، رجت کا شکار بھی ہو جاتا ہے، یعنی الٹی چال چلنے لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو اس کی حرکات و سکنات ہیں وہ آپ کے مالی امور پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں. اور اس کی اگر تفصیل جو ہے جاننے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، مشاورت کر سکتے ہیں، کیونکہ جس کے پاس بھی کوئی علم ہوگا اسٹارز کا تو یقیناً وہ آپ کو بآسانی گائیڈ کر سکے گا، اور اس کے لیے میں بھی حاضر ہوں، ویسے بھولنے کی ضرورت نہیں ہے. عطارد اس سال 2 مرتبہ جو ہے وہ اپنے راز سے گزرے گا. پہلی مرتبہ 20 اور 21 مارچ کو، اور دوسری مرتبہ 7 اور 8 اکتوبر کو. دونوں مرتبہ آپ کے مالی امور میں ٹھہراؤ اور ایک وقفہ سا آئے گا، اور پھر عطارد کی چونکہ ڈائریکشن چینج ہو جائے گی. عام طور پر عطارد سال میں 3 مرتبہ رجت کا شکار ہوتا ہے، لیکن اس سال یہ کیفیت جو ہے نا 4 مرتبہ آپ کے سامنے آئے گی، جس کا سامنا آپ کو کرنا ہوگا. 1 سے 17 جنوری تک، 21 اپریل سے 14 مئی تک، 23 اگست سے 14 ستمبر تک، اور 13 سے 31 دسمبر تک. ان ایام میں آپ کو سب سے اہم چیز جو ہے، اہم کام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی نیا سلسلہ نہیں شروع کرنا، یعنی کوئی سرمایہ کاری انویسٹمنٹ نہیں کرنی، کوئی پرچیزنگ نہیں کرنی. اور
باقی معاملات میں بھی آپ کو پیسہ خرچ کرنے کے معاملات میں محتاط رہنا ہوگا، بلکہ اس دوران آپ کو اپنے معاملات کا دوبارہ سے تجزیہ کر لینا چاہیے، اس کا جائزہ لے لینا چاہیے، انالیسز ایسا کر لیجیے گا کہ کہاں کہاں کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں، اگر نہیں ہو رہی تو پھر بہت اچھا، خوشی کی بات ہے، اور اگر ہو رہی ہیں تو ان کو دور کرنے میں آپ کو آسانی ہو سکے گی، اور مستقبل میں آپ اسی بنا پر آپ آنے والے دنوں میں آپ بہتر فیصلے کر سکیں گے۔ اس سال کی سب سے بڑی جو شہ سرخی ہے وہ کریئر کے حوالے سے ہی ہے، آپ کے پورے ذائچے میں اگر سب سے بہتر چیز جو آئے گی پرومیننٹ ہے، کیونکہ یورینس گزشتہ کئی سال سے آپ کے 10ویں یعنی کریئر کے گھر میں ہے، اور مزید چند سال ابھی یہاں رہے گا، اس لیے اس محاذ پر خاصی گہما گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آپ دیکھیے گا پچھلے کچھ سالوں سے ایسے ہی چل رہا ہے، آپ کریئر کے حوالے سے نئے پنگے بھی کر رہے ہیں، تجربات کر رہے ہیں، تو آپ کو تبدیلی اور ہنگامہ خیزی چونکہ بہت پسند ہے، اب ذرا سکون سے لگے بندے کاموں سے جو ہے نا آپ کو سکون نہیں ملتا، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، اور پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ بیانڈ دا لمٹس کچھ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فری لانسنگ کو آپ زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کریئر کے حوالے سے بھی آزادی اور مختلف ڈائریکشن میں آپ کام کرنے کو ترجیح دیں گے، کوشش کریں گے کہ ایسا کر گزریں۔ لیکن اس سال جو 17 مئی کو مشتری آپ کے کریئر کے گھر میں داخل ہوگا، اور بقیہ سال جو باقی سال کا حصہ جو یہیں گزارے گا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیشہ ورانہ حوالے سے یعنی جو پروفیشنل آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں اس حوالے سے آپ کے مقام اور مرتبے میں اضافہ ہوگا، خوشگن پیشہ ورانہ مواقع پیدا آئیں گے، یعنی جس میں فائدہ بھی ہوگا، خوشی بھی مل سکے گی۔ اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ اور موسیقی آپ کے جو اس سے متعلقہ جو شعبے ہیں، انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ اور موسیقی، اس سے ریلیٹڈ جو بھی سلسلے ہیں سارے، وہ آپ کے لیے خاصے سود مند ثابت ہوں گے، فائدہ مند ہوں گے، اور اسد کو ویسے بھی یہ کام خاص سے پسند ہے۔ ان شعبوں میں کام یا ان شعبوں کے افراد سے تعلق آپ کے کریئر میں اہم جو ہے نا ثابت ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ فائدہ آپ کو مل سکتا ہے۔ آپ کی زندگی کے شامل بچے جو ہیں وہ بھی اگر کریئر کے حوالے سے کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، انہی شعبوں سے اگر ان کا تعلق ہوگا تو وہ زیادہ کامیابیاں سمیٹ سکیں گے، اور ان کی وجہ سے بھی آپ کو، آپ کے بچوں کی وجہ سے بھی آپ کے کریئر کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ صورتحال آپ کے لیے اگلے سال بھی جاری رہے گی۔ بچے اگر بڑے ہوں تو براہ راست آپ کے کریئر کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اگر چھوٹے ہوں تو ان کی وجہ سے آپ کو محنت کرنے کی تحریک ملتی ہے، آپ کوشش کرتے ہیں، جس کا فائدہ آپ کے کریئر کو ہی لامالا پہنچتا ہے۔ مشتری آپ کا تفریح اور تخلیقی سرگرمیوں کا جو اسٹار بھی ہے، کریئر کے گھر میں اس کی موجودگی اشارہ دیتی ہے کہ آپ اپنے کریئر سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں، آپ کی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ آپ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اسد افراد جو ہیں ان میں تخلیقات کا رجحان جو قدرتی طور پر موجود ہوتا ہے، اور اس سال ان کی تخلیقی کارکردگی کو زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ پہلے اپریسیشن نہیں تھی، اب مل جائے گی، پہلے آپ تھوڑا سا ڈسہارٹ ہو جاتے تھے، اب نہیں ہوں گے۔ عام طور پر کریئر میں کامیابی کو مالی امور میں کامیابی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، لیکن اس سال کریئر کی کامیابی کا فوری نتیجہ مالی فوائد کی صورت میں نہیں نکلے گا۔ اگر آپ کی پروموشن بھی ہو جاتی ہے نا جو آپ کام کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کے بینیفٹ آپ کو تھوڑا دیر سے ملے، فوری طور پر اس کے اثرات آپ کو نہ آپ تک پہنچے۔ اس سال آپ پیسے سے زیادہ اہمیت اپنی عزت اور وقار کو دیں گے، ڈیفینیٹ یہی بات ہونی چاہیے۔ عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا تو خود بخود پیسہ آپ کی طرف چلتا چلا آئے گا۔ جی، بات کریں گے اب آپ کے پیار، محبت، جذبات، ان معاملات پہ۔ تو معاملات محبت میں اس سال یقینی طور پر بہتری آئے گی، کیونکہ زحل جو ہے 8 مارچ کو آپ کے ساتھ گھر سے رخصت ہو رہا ہے۔ گزشتہ 2 سال سے اس نے آپ کی رومانوی زندگی کو مشکل بنا رکھا تھا۔ نہ صرف یہ 7ویں گھر میں مقیم تھا، بلکہ آپ کے محبت کے اسٹار جو ہیں یورینس پر مخالفانہ نظرات بھی ڈال رہا تھا۔ 8 مارچ کے بعد یہ یورینس پر 7 نظرات ڈالنا شروع کرے گا، اور اگلے سال بھی صورتحال اس سے مزید بہتر ہو جائے گی۔ 17 مئی کو برج ثور میں یعنی ٹورس میں مشتری کی آمد بھی روحانی اور رومانوی امور کے لیے خاص طور پر ساتھ ثابت ہوگی۔ یہ آپ کے محبت کے اسٹار کے ساتھ مل کر سفر کرنا شروع کر دے گا۔ فی الحال دونوں کا کران نہیں ہو رہا، یہ کام جو ہے یعنی وہ کہتے ہیں نا یہ وقوع اگلے سال وقوع پذیر ہوگا، یہ جو انسیڈنٹ ہے، تو اس کے فائدے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے، لیکن اس کے اثرات آپ کو بہت پہلے سے جو ملنا شروع ہو جائیں گے، نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہلکا احباب کی وسعت میں اضافہ ہوگا، یعنی بہت سارے نئے دوست آپ بنا سکیں گے۔
اور ان جو نئے دوست آپ کی زندگی میں داخل ہوں گے وہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہوں گے. یہ بڑی کمال کی بات ہے. گزشتہ کئی سالوں سے آپ صاحبان اختیار و اقتدار کی طرف کشش محسوس کر رہے ہیں. جو بھی آپ کی ہائر اتھارٹیز ہیں ہماری ملک کی، آپ کے ڈپارٹمنٹ کی، آپ کے معاشرے کی، آپ ان کی طرف خاصا اٹریکٹ ہو رہے تھے، اور اب آپ ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کا محبت کا جو اسٹار ہے وہ بھی کئی سال سے آپ کے کریئر کے گھر میں مقیم ہے. اس سے آپ کی سماجی مصروفیات زیادہ تر آپ کے کریئر کے ارد گرد یا آپ کے کریئر سے وابستہ افراد کے گرد گھوم رہی ہیں. یہ رجحان اس سال بھی اور زیادہ شدت کے ساتھ نظر آئے گا. آپ ایسے افراد کی طرف مائل ہوں گے جو مقام و مرتبہ میں آپ سے بلند ہوں گے. برابر بھی شاید آپ کو اچھے نہ لگیں، جو آپ سے اپورڈ ہوں گے تو ان کی طرف ہی آپ کھینچیں گے. ایسے افراد سے میل ملاقات کے دوران آپ کو رومانوی مواقع بھی حاصل ہو سکتے ہیں. تاہم یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ آپ حقیقی محبت کے بجائے فائدہ دینے والے تعلقات خود ہی زیادہ توجہ دینا شروع کر دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے آپ زیادہ مٹیریلسٹک اپروچ کو اپنا لیں گے، اور یہ اس چیز کی بیس جو ہوگی وہ آپ کے پیدائشی ذائچے کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. مخصوص لوگ اور جو ایسا کریں گے ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے پیدائشی ذائچے میں اسٹار کی پوزیشن کیا ہے. تو مشترکہ محبت کے اسٹار کے ساتھ مل کر سفر کرنا اکثر شادی کے امکانات روشن کر دیتا ہے. تاہم اس سال کے بجائے اگلے سال ایسا کوئی، اب میں خوشی کا موقع ہے سانحہ کہوں اس کو عرف عام میں، تو یہ اس کے امکانات جو ہیں وہ اگلے سال کچھ زیادہ نظر آتے ہیں. اس سال محض باتوں پر ہی گزارا جو ہے نا وہ آپ کو کرنا پڑے گا. اور اگر ایسا کوئی بہت ضروری موقع آ جائے تو مشورہ ضرور کر لیجیے گا، اس کے بغیر اس چیز کو فائنل نہیں کرنے کی کوشش کیجیے گا. پلوٹو 24 مارچ سے 12 جون تک آپ کے محبت کے گھر میں مقیم رہے گا. اس سے آپ کو اشارہ ملتا ہے کہ اس محاذ پر آپ کے آنے والے جو ہے نا اگلے کئی سال کیسے ہوں گے. آپ ایک ایسے سفر کا آغاز کرنے والے ہیں جس کا اختتام جو ہے وہ رومانوی اور سماجی زندگی پر ہوگا، جس کے خواب آپ ہمیشہ دیکھا کرتے تھے. یہ ایسا کچھ حالات آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ بہت بہتر ہیں. یہ عمل خاصا طویل ہے اور اگلے 20 سال تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. پلوٹو کا یہ وقتی قیام بھی یہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ کے جو زیادہ تر سماجی مصروفیات جو ہیں وہ آپ کے گھر اور گھر والوں تک ہی محدود رہیں گی. سماجی زندگی کی مصروفیات جو ہے، تاہم گھر والے اور خاندانی تعلقات آپ کے رومانوی زندگی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. کوئی پرانی محبت بھی واپس آ سکتی ہے اور کوئی چھپی ہوئی چنگاری دوبارہ سے پھر جو ہے بھڑک سکتی ہے. یعنی چنگاری آئے گی تو پھر شعلہ بھی بن سکتی ہے. اب باقی کی باتیں آپ کو ازیوم کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ میں کیا کہوں گا آپ کو. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ مزید اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ. تو ڈیفینیٹ آپ کو میرے کانٹیکٹ جو ہیں وہ مل جائیں گے، سارے رابطے بھی مل جائیں گے. تو کوئی بھی بات، کوئی بھی مشورہ کرنے سے پہلے آپ اپائنٹمنٹ اگر لے لیں گے تو بہت بہتر رہے گا، مجھے بھی ٹائم مینیج کرنے میں اور آپ کو بھی. اور رات کے لیٹ نائٹ میں آپ رابطہ کرنے کی پلیز زحمت نہ کیا کریں. دن کا ٹائم خاصا بہتر ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، لائک کر لیجئے گا، اور اپنے دوست احباب کو بھی ذرا فارورڈ کر دیجیے گا، شیئر کر لیجیے گا یہ معاملات جو ہیں، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اس کے ساتھ ہی عامر میاں اور ایسٹو کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.